अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 32 एजुकेशन 301 का मॉडल्स एंड कंसिडरेशंस इन गाइडेड इंडक्टिव इंक्वायरी। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे शॉर्ट, लॉन्ग और इवन एमसीक्यूज़ की। हर वो चीज़ जो आपके पेपर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी वीडियोस समझ आ रही होंगी। ये आपके फाइनल टर्म रिलेटेड प्रिपरेशन के वीडियोस हैं। अब शुरू में हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इंक्वायरी है क्या, वो कौन सा प्रोसेस है। हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस बनाई 30th से अबव यानी 30 और 31 की वीडियोस में हम इंक्वायरी रिलेटेड बात कर रहे थे। तो हम लोगों को अब तक पता चला कि इंक्वायरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एम करते हैं किसी भी नॉलेज के बारे में। हम किसी डाउट को रिजॉल्व कर रहे होते हैं, कभी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे होते हैं थ्रू इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। अब जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इंक्वायरी की, तो हम कहेंगे कि थ्योरी ऑफ इंक्वायरी इज एन अकाउंट ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वे that each type of inquiry achieve its aim। अगर हम थ्योरी ऑफ इंक्वायरी की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की इंक्वायरियों को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि ग्रुप बनाया जाता है। अब मुख्तलिफ किस्म की यानी उनकी टाइप्स हम पे होती है कि हम 31 पे देख चुके हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर उन सारी इंक्वायरी टाइप्स को हम लोग इकट्ठा करते हैं, फिर हम उनके सॉल्यूशंस देखते हैं, उनके अंदाज से उन्हें ठीक करने के या उस पे जिस पे वो अमल करके इंक्वायरी अचीव की जा रही होती है, यानी कि वो अपने एम अचीव करती है, वो सारे रास्ते, ये सारी चीज़ें मिला के हम एक थ्योरी बनाते हैं, यानी कि थ्योरी ऑफ इंक्वायरी कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि इंक्वायरी बेसिकली क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, हर चीज़ पूछी जाती है, क्वेश्चन ही पे बेस कर रही होती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इससे कोई बड़ी चीज़ हो सकती है। इट इज़ मच मोर देन दैट। अगर हम इंक्वायरी को कहें ना कि ये प्रैक्टिकल इंडीड है, यानी कि वो प्रैक्टिकल भी हो सकती है, ना कि थ्योरेटिकल हो, तो भी चलता है। यानी कि इंक्वायरी को अगर हम शुरुआत में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इंक्वायरी को अगर हम ट्रीट करते हैं ना एज अ थ्योरेटिकल टेक्निक्स, तो वो काम करती है बट नॉट इन अ बेस्ट वे। लेकिन जैसे हम उसे प्रैक्टिकल इंडीड के अंदर देखेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, यानी कि प्रैक्टिकली जितना भी काम होगा वो बेहतर होगा इंक्वायरी के अंदर। अगर हम इंक्वायरी लर्निंग की बात करें तो हम कहेंगे इंक्वायरी लर्निंग begins when students are presented with question to be answered, problem to be solved or set of observation to be explained। अब इस लाइन में कहा यह गया कि स्टूडेंट्स को जब हम पहली बार कोई ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि आपको इसका आंसर लिखना है, कोई प्रॉब्लम देते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर हम मैथ्स की ले लें तो अगर वो देते हैं तो हम कहेंगे कि इसे सॉल्व करना है, या कुछ ऑब्जर्वेशन दे देते हैं उसे एक्सप्लेन करना होता है, तो यहाँ से जी इंक्वायरी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करें ना इफेक्टिवली, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो गुड क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स पे काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि फ़ायदा पहुंचाता है। गुड क्वेश्चंस स्टूडेंट फॉर्मुलेट कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एविडेंस को, फिर कलेक्ट करेंगे, फिर एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे, उसे फिर एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद इंटरप्रेट रिजल्ट कर देंगे। यूँ वो फॉर्मुलेट करेंगे कंक्लूजन्स को। ये सारा प्रोसेस इंक्वायरी के अंदर वो लोग करते हैं। अब इंक्वायरी की ज़रूरत क्यों पड़ी या ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे बेसिकली। स्टेप फॉर GII। अब GII क्या है? ये है जी गाइडेड इंडक्टिव इंक्वायरी। इस लेसन में हम बेसिकली इंडक्टिव इंक्वायरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये हमें बताएगा कि गाइडेड इंडक्टिव इंक्वायरी की क्या स्टेप्स हैं, क्या मॉडल है और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आप लिखें जी स्टेप फॉर गाइडेड इंडक्टिव थ्योरी या इंक्वायरी, जो भी उनका मतलब होगा, तो मतलब दोनों का एक ही होगा। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 5 पॉइंट्स लिखते हैं, 3 मार्क्स का है तो वेल एंड गुड कि आप 4 लिखते हैं या 3 लिखते हैं, तो ये काफ़ी हो जाते हैं।
اس میں ہے جی سب سے پہلے بچہ جو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے کس چیز پہ کام کرنا ہے یا کیا چیز سبجیکٹ بنانی ہے، آبجیکٹ بنانا ہے اس نے. پھر وہ اپنی ساری لرننگ ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرے گا اور سارے مٹیریلس کو ایکسپوز کرے گا کہ دیکھے گا اور ان پہ کام کرے گا اور دین اسے جنرلائز کر دے گا دوسرے اسٹوڈنٹ سے. اب جب اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے نا سمری لکھیں آپ، تو وہ جو سمری لکھتے ہیں نا آن دا بیسس، یا یوں کہہ لیں کہ بیسس آف دا جنرلائزیشن. اب جب اسٹوڈنٹس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں نا سیکوینس کو یا پیٹرن آف ایونٹس کو، یہ اسٹیپس ہیں جی گائیڈ انڈکٹیو انکوائری میں، تو وہ ایک کانٹینٹ کے اندر ڈیٹا کو ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں. یاد رکھیں آپ اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ اب تم چنو وہ گول یا وہ آبجیکٹیو جس پہ تم نے انکوائری کرنی ہے. پھر آپ اسے کہیں گے کہ آرگنائز کرو نا ہر چیز کو، ساری لرننگ ایکٹیویٹیز کو، جتنے مٹیریلس تم نے اکٹھے کیے ہیں انہیں ایکسپوز کرو اور پھر اس کے بعد وہ جنرلائز کرو، دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی اس کے بارے میں بات بتاؤ. پھر اسٹوڈنٹ سے آپ کہیں گے کہ اس کے بارے میں سمری لکھو، جو کانٹینٹ تم نے نکالا ہے اس کے اوپر سمری لکھو. اب یہ جو سمری ہوتی ہے یہ آن دا بیسس آف جنرلائزیشن. پھر آپ اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں سیکوینس کو، پیٹرنس کو. اب یہ سیکوینس اور پیٹرن کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ کسی ایونٹ کے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ چیز جو اس بچے نے اڈاپٹ کی ہوتی ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے. پھر ٹیچر اگین اسے کہتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کو کہتی ہے کہ سمرائز کر دیجیے ان سیکوینس اور پیٹرنس کو ایک سینٹینس کے اندر. یاد رکھیں آسک اسٹوڈنٹ ٹو سمرائز دی سیکوینس اور پیٹرن ان ون سینٹینس. اب اسٹوڈنٹس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پروف دیں جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے نا، آیا وہ درست ہے یا نہیں، یعنی کہ انہیں پروف کرنا ہوتا ہے. اب جب ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں تو ہم یہاں کہیں گے کہ ڈیسائڈ آن دا جنرلائزیشن اسٹیپ شوڈ میک ڈیورنگ اے پرٹیکولر یونٹ آف اسٹڈی. تو ہیومن نیڈ بیلنس ڈائٹ ٹو کیپ گڈ ہیلتھ. اب اس کی ایگزامپل تھی نا کہ انسان کو مطلب بیلنس کھانا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا ہیلدی انسان رہ سکے. اگر شارٹیج آف منرلس ہوں گے تو وہ کیا کریٹ کریں گے؟ سیریس النس کریں گے. اور گلیلیو کون تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ گلیلیو واز condemned by the Inquisition because he questioned the accept facts. اس کے بعد اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ نہیں تھا تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پیپر ریلیٹڈ ہم بات کر رہے ہیں. میں اسے شارٹ لیکچر نہیں بنا رہی، آپ کو پیپر بتا رہی ہوں، پیپر ریلیٹڈ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. The most important thing in inquiry is evidence. یاد رکھیں انکوائری کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے نا، یا موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی ایویڈینس. یو کین نیور جسٹیفائی یور اسٹیٹمنٹ وداؤٹ ایویڈینس. آپ کبھی بھی اپنی اسٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے وداؤٹ ایویڈینس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بیک بون ہے ایویڈینس آپ کی انکوائری کی. اب ایک جنرل ماڈل ہے جی گائیڈڈ انکوائری لیول کا. اس میں آئیڈینٹیفائی آپ نے پرابلم کیا، پھر آپ نے ایک پریپیئر کیا جی اسٹیٹمنٹ کو ایک ریسرچ آبجیکٹس کو دیکھ کر، آپ نے ہائپوتھیسس بنایا، ٹیسٹیبل بنا دیا جی ہائپوتھیسس کو. تھرڈ اسٹیپ میں آپ نے سارے ڈیٹا کو کلیکٹ کر لیا، گیدر کر لیا نا ساری انفارمیشن کو، سارے ایویڈینس کو، سارے جو ایکسپیریمنٹ آپ کر رہے تھے ہائپوتھیسس کے اوپر وہ سارے آپ نے انہیں اکٹھا کر دیا. پھر آپ اسے کر دیتے ہیں انٹرپریٹنگ ڈیٹا. اب یعنی کہ میکنگ میننگ فل اسٹیٹمنٹ ٹیسٹ ہائپوتھیسس. اب میننگ فل اسٹیٹمنٹ جب وہ کرتا ہے یا ٹیسٹنگ ہائپوتھیسس کرتا ہے تو وہ یہ انٹرپریٹنگ ڈیٹا کر رہا ہوتا ہے. ڈیولپنگ ٹینٹک کنکلوژن اور اسٹیبلش کرتا ہے جی ریلیشن شپ اور یا پیٹرنس کو. اس کے بعد جی وہ آخر میں آ کرتا ہے ریپلیکیشن، یعنی کہ obtain کر رہا ہوتا ہے نیو ڈیٹا. پھر اب دیکھتے ہیں جی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. کہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں جی جو لرنر ہوتا ہے نا اس کی پروگریس جو ہوتی ہے وہ اسپیسیفک آبزرویشن سے بڑھ کر انفیرنس اور جنرلائزیشن تک بڑھتی ہے. اب ایک اور اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ایگزامن کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایونٹ کو، کسی آبجیکٹ کو، یعنی کہ ہمیں پروسیس آف ایگزامننگ پتہ چلتا ہے، یا آپ سمپل کر دیں کہ اسٹوڈنٹ کو پروسیس آف ایگزامننگ پتہ چلتا ہے.
اب ٹیچر جو ہوتی ہے نا وہ کنٹرول کرتی ہے اسپیسیفکس آف دا لیسن، دا ایونٹ، ڈیٹا یا مٹیریل. تو انف تھا کہ 3 مارکس آپ کو زیادہ کوشچن تھا. ایک آپ اور یاد رکھ لیں کہ یوزلی a fixed number of generalization will be elicited from the learner. اس کے بعد ہے جی امپورٹنٹ کنسیڈریشن ریگارڈنگ انکوائری. اب انکوائری کے ریلیٹڈ کیا کیا ہے جی امپورٹنٹ کنسیڈریشنز. یاد رکھیں جو انکوائری لرننگ ہوتی ہے وہ رش نہیں کی جا سکتی. اب ہم ایسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے سلیبس کو کور کرنا ہے تو ہر حالت میں کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ایک بگر پکچر چاہیے ہوتی ہے انکوائری ریلیٹڈ، یعنی کہ ہمیں ایک وائڈ گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے. آپ ہر زاویے سے سوچتے ہیں اس انکوائری کو لے کر. اب جو ان گائیڈڈ ہوتی ہے نا انڈکٹیو انکوائری، during guided inductive inquiry the teacher played the role in asking questions, prompting responses, instructing the material and situations. اب جب ہم بات کرتے ہیں گائیڈڈ انکوائری کی تو ہم کہیں گے کہ ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے سوال کرنا اور بچوں کے اندر جواب دینے کو بہارنا، یعنی کہ انہیں کہنا کہ آپ رسپانس شو کریں. ان کے رسپانسز کو بچوں کو اتنا زیادہ کلیئر کر دینا ہر چیز کہ آپ جب اسے کویشچن کریں گے آپ بچوں کو کہیں گے کہ آپ کو جواب دینا ہے. بچے دے سکتے ہیں کسی مٹیریل سولوشن کو. تو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے جی گائیڈڈ کے اندر. اب جب ہم گائیڈڈ انکوائری کو لے رہے ہیں نا تو ہم کہیں گے کہ guided inquiry is carefully planned, closely supervised, targeted intervention. یاد رکھیں guided inquiry جو ہوتی ہے نا وہ بہت احتیاط سے پلان کی جاتی ہے، ایک closely supervised کی جاتی ہے، جو target intervention of an instruction team of school librarian and teacher to guide student through curriculum based inquiry unit. اب جو گائیڈ انکوائری ہوتی ہے نا وہ کیئرفلی پلان کی جاتی ہے، اسے کلوزلی سپروائز کیا جاتا ہے تاکہ آپ جس چیز کو کر رہے ہیں نا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ جسے ٹارگٹ بنا رہے ہیں تو آن دا بیسس آف کیریکولم تو ٹیچر یا اسکول لائبریرین یا ٹیچر یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا آسان بنا دیں کہ بچہ آرام سے سیکھ سکے بٹ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو. اب جب ہم ان گائیڈڈ انکوائری کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جو لرننگ پروگریس ہوتی ہے وہ اسپیسیفک آبزرویشن سے انفرنس کی طرف جاتی ہے اور جنرلائزیشن کی طرف جاتی ہے. یہ چیز تو ہم پیچھے دیکھ نہیں چکے. اچھا مجھے لگا ایسے جیسے میں اسے پہلے ایک دفعہ دیکھ چکی ہوں یا میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. آئی تھنک یہ ریپیٹ ہوا ہے. ان گائیڈڈ انکوائری اور جو ٹیچرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جو کلاس روم میں ٹیچر جب پڑھاتی ہے تو اسے بہت زیادہ کلیئر رکھنا چاہیے، ہر چیز کو گائیڈ کرنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو تاکہ وہ ڈیولپ کر سکے لاجک تھنکنگ سکلز. اب جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ جنرلائزیشنز بناتے ہیں جو کہ کافی براڈ ہوتی ہیں، انفر سنگل کاز ہو سکتی ہیں یا فیکٹس ریلیشن شپس کر سکتی ہیں. ویئر دیر آر سیورل perceive cause and effect relationship when none exist. یعنی اسٹوڈنٹس کو جو جنرلائزیشن بنانی چاہیے وہ کافی براڈ ہونی چاہیے. وہ یا تو اگر وہ انفیئر کر رہی ہے سنگل کاز کو یا ریلیشن شپ کے افیکٹس کو دیکھ رہی ہے تو اس میں مختلف قسم کے وہ سائڈ افیکٹس بھی دیکھے گی، ہر چیز کے بارے میں بات کرے گا. تو اس طرح کی انکوائری ہونی چاہیے. اگر ایرر آ رہے ہیں نا اسٹوڈنٹس کے لاجک یا انفریس کے اندر تو ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں پوائنٹ آؤٹ کرے. اگر ٹیچر انہیں نہیں بتاتی نا کہ کیا چیز غلط ہے کیا چیز ٹھیک ہے تو وہ ایک پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. یہ ان گائیڈڈ لرننگ انکوائری ہوتی ہے. ان گائیڈڈ لرننگ انکوائری کیا ہوتی ہے کہ جس میں ٹیچر کوئی بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی اسٹوڈنٹ کا. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 32. اب جلدی سے ہم 33 کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ. اگر ہم انڈکٹیو میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم انڈکٹیو میتھڈ میں اسپیسیفک سے جنرل کی طرف جاتے ہیں. on the other hand ہم جب ڈیڈکٹیو میتھڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم جنرل سے اسپیسیفک کی طرف جاتے ہیں کیونکہ یہ اپوزٹ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ڈیڈکشن ہمیں بتایا یہ کیا تھا. سب سے پہلے تھیوری آتی ہے
پھر ہائپوتھیسز ہوتے ہیں، اس پہ ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، آبزرویشن ہوتی ہیں، اور لاسٹ میں کنفرمیشن ہو جاتی ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ دا اسٹیٹمنٹ از جنرلائزیشن، یعنی جنرلائزیشن کی، تو جنرلائزیشن میں کیا کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں جنرلائزیشن جو ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ کانسیپٹس کو اکٹھا کرتا ہے، یا وہ کنسسٹ کرتا ہے دو یا دو سے زیادہ کانسیپٹ پر۔ اب جو کنفرمیشن سٹیج ہوتی ہے نا، یہ کمپلیکیشن کریٹ کرتی ہے ان ریڈکشن پروسیس۔ یاد رکھیں کنفرمیشن سٹیج جو ہوتی ہے نا، وہ کمپلیکیشنز کریٹ کرتی ہے ریڈکشن پروسیس کے اندر، یعنی کہ لاسٹ سٹیج۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں انڈکشن کی، ہم نے یہاں پہ دیکھا سب سے پہلے تھیوری آ گئی، بٹ انڈکشن میں سب سے پہلے آبزرویشن آیا، پھر پیٹرن آئے، پھر اس کے بعد ہائپوتھیسز آئے، اینڈ لاسٹ میں تھیوری آ گئی۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں نا میتھمیٹکس کی، تو یاد رکھیں میتھمیٹکس میں موسٹلی ڈیڈکشن از یوز۔ میتھمیٹک میں کیا چیز یوز ہوتی ہے؟ ڈیڈکشن۔ اگر ہم سائنس کو کہیں گے نا، سائنٹیفک میتھڈ کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ بیسیکلی اٹس ایٹیٹیوڈ پروسیس۔ یہ جو میتھڈ ہوتا ہے نا، یہ کبھی بھی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا آن اسکیلز لیول۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہوتا ہے جو کہ گائیڈ کرتا ہے ہمیں ٹوورڈ انکوائری۔ بہت کم ایسا ہمیں سننے میں ملتا ہے کہ ریسرچرز کہہ رہے ہوں کہ اس کا مین پرپز یہ ہے۔ جو سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے نا، وہ بیسیکلی ایک ٹول ہوتا ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے سائنٹسٹ کی and the rest of us to solve problem and determine answer to question in a logical format۔ scientific method جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ایک ایسا ٹول ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے سائنٹسٹ کی، اور اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ کسی پرابلم کے سلوشن کے یا کسی آنسر کو کویشچن کو ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں تھرو سائنٹیفک میتھڈ ان اے لاجیکل فارمیٹ۔ اگر ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں نا، تو میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے نا، یہ کسی نے انوینٹ نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیں دس میتھڈ از ناٹ انوینٹڈ بائی سم ون۔ سائنٹیفک میتھڈ شروعات سے ہمارے پاس تھا، اس پہ ہاں کام ضرور کیا گیا تھا۔ اب جب کام سٹارٹ ہوا تو وہ کون سے انسان تھا جسے سٹارٹ کیا تھا؟ وہ تھا ارسطوٹل۔ یاد رکھیں سائنٹیفک میتھڈ پہ جو کام سٹارٹ کیا گیا تھا، وہ سب سے پہلے جس نے شروع کیا تھا ہی از ارسطوٹل۔ پھر ارسطوٹل کے بعد گلیلیو آ گئے۔ اگر ہم کہیں کہ گلیلیو جو ہے وہ فادر آف سائنٹیفک میتھڈ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ارسطوٹل جو تھے نا، انہوں نے کافی زیادہ بات کی تھی لاجک پر۔ وہ پائنیئر ضرور ہیں، یاد رکھیں انہوں نے ڈیڈکشن کو پروموٹ کیا تھا، بٹ scientific method were basically developed۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں نا scientific method کی زیادہ ڈیٹیل میں جا کر ہسٹری میں کہ اسے بنایا کس نے، تو یہ گریک اور مسلم سائنٹسٹ جو تھے نا، یہ دونوں مل کے انہوں نے انوینٹ کیا تھا، ڈیویلپ کیا تھا سائنٹیفک میتھڈ کو۔ بٹ ہم گلیلیو کو جب کہہ رہے ہیں کہ وہ فادر آف سائنٹیفک میتھڈ ہے، تو وہ کیوں ہے؟ دیکھیں جو گلیلیو تھا نا، یہ وہ انسان تھا جس نے کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا ان دا ڈیولپمنٹ آف سائنٹیفک میتھڈ۔ اگر ہم آج اپنے دور کی بات کرتے ہیں یا ماڈرن کلچر کی بات کرتے ہیں، تو یہ کریڈٹ ہم دیتے ہیں جی گلیلیو کو، کیونکہ ہی از دا فادر آف سائنٹیفک میتھڈ۔ گلیلیو کا ٹائم ایرا کیا تھا جی؟ 1564 اینڈ 1642۔ یہ وہ ایج تھی جو مسلمانوں کے لیے بلیک ایج تھی یا بلیک ٹائم تھا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ ایک بلیک ایرا یورپ پر بھی آیا تھا ٹائم، اب ایک مسلمس پر بھی آیا تھا نا۔ شروعات میں مسلمس جو تھے نا وہ برائٹ چل رہے تھے، مطلب ان کے پاس وہ ہر چیز پہ ترقی کر رہے تھے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے برٹش، گریک، ان سب نے نا آ کے ہم سے ہمارا ورثہ، ہمارا کلچر چھین لیا۔ تو یہ وہ ٹائم تھا جب گلیلیو ہو رہا تھا اور مسلمس کو پوچھ ہی نہیں رہا تھا۔ اگر ہم انسائکلوپیڈیا کی بات کرتے ہیں نا، تو کدھر گیا یہ جی، جب ہم انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 1970 کا ٹائم پیریڈ ہے نا جی ان کا، تو سیز ایون وائل بیکن
یہ انسائکلوپیڈیا کا نام ہے جی بریٹینیکا، 1970 میں یہ جاری کیا گیا تھا۔ اس میں کہا یہ گیا تھا جو بیکنز ہوتے ہیں نا وہ فلاسفائزنگ ہوتے ہیں، جو صحیح میتھڈ تھا نا وہ پریکٹس کیا گیا تھا گلیلیو نے کیا تھا نا۔ اس نے کمبینیشن دی تھی جی، آبزرویشن کو جوڑ دیا، ہائپوتھیسس کو جوڑ دیا، میتھمیٹیکل ڈیڈکشن کو بھی اس میں ارینج کر دیا گیا تھا، اور کنفرمنٹری ایکسپیریمنٹ فاؤنڈیڈ دا سائنس آف ڈائنامکس۔ اب جب گلیلیو تھا نا اس کے پاس اس نے سارے ریسرچز کو اکٹھا کیا، اس نے دیکھا سارے مختلف حصوں پہ کام کر رہے ہیں، تو اس نے ایک عقل مندی کا کام کیا کہ اس نے سب چیزوں کو اٹھایا اور جوڑ دیا، یعنی کہ ایک پورا پروسیس سٹیپ بائی سٹیپ بنا دیا۔ تو اس لیے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فادر آف سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جائیں نا تو ہم دیکھیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ کو سائنٹیفک میتھڈ کیوں کہا گیا تھا۔ شروعات کے ٹائم پر سے ایکسپیریمنٹل میتھڈ یا میتھڈ آف سائنس کہا جاتا تھا سائنٹیفک میتھڈ کو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ 19th سینچری کے اندر نا سائنٹیفک سٹارٹ ہوا جی، پہلی بار دنیا کے سامنے روشناس ہوا، یا یوں کہہ لیں کہ پہلی دفعہ کسی انسان نے اس نام کو لینا شروع کیا، تو پھر آہستہ آہستہ اس ٹرم کو سارے لوگ سمجھنا شروع ہو گئے۔ تو پھر یہاں سے نا ایکسپیریمنٹ کو ہٹا کے سائنٹیفک میتھڈ کر دیا گیا، اور میتھڈ آف سائنس کو ہٹا کے سائنس میتھڈ کر دیا گیا۔ تو ایک سمپل سی ٹرمینالوجی بنا دی گئی۔ اب یہ جو ٹیکنالوجی تھی نا، اس ٹرمینالوجی تھی نا بیسیکلی اسے کافی زیادہ کہہ لے کہ شہرت ملی، ہر انسان مطلب دنیا میں ہر کوئی اسے استعمال کرنا شروع ہو گیا۔ اور سائنس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ایک نام ہوتے ہیں اسپیسیفک نام، جو کہ اگر ہم بات کرتے ہیں، اب میرے ذہن سے اترا ہوا ہے، روز کو آئی تھنک کہتے ہیں کچھ، اب چلے جو بھی کہتے ہیں میرے ذہن میں آپ کو بتاؤں گی۔ ایک لفظ ہوتا ہے جسے دنیا کے ہر زبان بولنے والے انسان کو وہ پتہ ہوتا ہے، اور جب وہ ایک وہ نہیں سیمینارز کرتے ہیں تو وہاں پہ اگر وہ اس لفظ کو بولتے ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب روز ہے، پھر ان کی اپنی زبان میں سے روز کو جو مرضی وہ کہتے ہوں۔ تو یہ اس طرح تھا جی۔ اگر ہم سائنٹیفک میتھڈ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تھیوریز ہوتی ہیں نا وہ فالسیفائڈ ہوتی ہیں، کچھ بھی اسٹیٹک ٹروتھ نہیں ہوتا، تھیوریز ایزمپشنز پہ بیس ہوتی ہیں۔ فالسیفائی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ہم ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ڈیولپمنٹ پاسبل نہیں ہوتی۔ اگر ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو وہ بھی اسی پوائنٹ پہ ہوئی تھی جی، کہ کچھ بھی اسٹیٹک ٹروتھ نہیں ہوتا۔ اب سائنٹیفک میتھڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایٹیٹیوڈ اس میں بھی تھا، اٹس مین دیٹ وین وی accept challenges and gather arguments about it show there we are very much open-minded. Scientific method can be used in a social science also. Scientific method کدھر یوز ہوتا ہے جی؟ سوشل سائنس میں ہوتا ہے، سائیکالوجی کو بھی ہم سائنس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کیا جاتا ہے ایز اے ریسرچرز۔ روٹ آف ریسرچز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ سوشل سائنس ہے، جو کہ بیسڈ ہوتی ہے جی سائنٹیفک میتھڈ پر۔ تو جو اگر ہم کہیں نا کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہوتا ہے نا وہ اس کے اندر جو ریسرچز ہوتی ہیں نا وہ اوتھینٹک ہوتی ہیں، تو یہ ایک صحیح بات تھی۔ اور اب ہم اس کی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائی اے پرابلم۔ اب سائنٹیفک میتھڈ ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو کسی بھی جب آپ کسی پرابلم کو فیس ٹو فیس کرتے ہیں تو وہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ فار ایگزامپل اگر آپ کو ایک پرابلم ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے پاس ایمرجنسی لائٹ اتنا زیادہ کام نہیں کر رہی، یو آر ناٹ ہیپی اباؤٹ اٹ، تو ریسرچ کیا ہوگی جی اس پرابلم پر؟ آپ سوچیں گے کہ لاسٹ ٹائم کب لائٹ ہماری کام نہیں کر رہی تھی، آپ کو یاد آئے گا کہ ون آؤٹ بیٹریز کیسی کیوں نہیں کام کری تھی، بیکاز آف ون آؤٹ بیٹریز۔ پھر آپ فارمولیٹ کریں گے جی ہائپوتھیسس کو، یعنی کہ آپ گیس کریں گے نا کسی چیز کو کہ آپ ون آؤٹ بیٹریز کی وجہ سے اگر یہ کام نہیں کر رہی ہے تو آپ پورا کا پورا ذمہ داری اس ون آؤٹ بیٹریز پہ ڈال دیں گے۔ پھر آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے کہ آپ ان پرانی بیٹریوں کو نئی بیٹریوں سے تبدیل کر دیں گے۔ اب کنکلوژن آیا
یا تو آپ کی ایمرجنسی لائٹ ورک کرے گی یا نہیں کرے گی. اگر کرے گی تو یہ آپ نے ایک سیٹ کر دیا کہ جب لائٹ خراب ہوگی تو اس کی بیٹریز کی وجہ سے ہوا. اچھا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ رہ گیا تھا، جو انفارمیشن ہوتی ہے نا ہیومن مائنڈ کے اندر، یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، وہ ایٹ ون ٹائم only 5 to 9 chunk of isolated information کو سیو کر سکتی ہے اپنے اندر. when we take it in picture form it make much less space. اور اگر ہم بات کرتے ہیں کسی تصویر کی جو ہمارے دماغ میں سیو ہوتی ہے وہ تھوڑی کم سپیس لیتی ہے. اگر ہم بات کریں جی سائنٹیفک میتھڈ کیسے ہوتے ہیں، تو یہ شروعات میں کوشچنس کے بارے میں ہوتے ہیں، پھر بیک گراؤنڈ ریسرچز چیک کی جاتی ہیں، اس کے بعد یہ ہائپوتھیسس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، انالائز کیا جاتا ہے رزلٹ کو، اور ڈرائنگ کی کنکلوژن. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے 9-10 کی آئی تھنک فزکس اور کیمسٹری کے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، فزکس میں آپ کی ہوتی ہے، وہ آپ ہائپوتھیسس کر رہے ہوتے ہیں، پھر انالائسس، وہ سارا پروسیس چل رہا ہوتا ہے. سائنٹیفک میتھڈ آئی تھنک سو کیمسٹری میں بھی آپ کا ہوتا ہے. ایڈیسن had done minimum 1800 effort to make a bulb. اچھا اب یہاں پہ آپ کو ایک ایگزامپل دی گئی تھی، دیکھیں جی بلب بنایا تو اس میں کافی 1800 ایفرٹس کی تھی جی ایڈیسن نے. بہت نکما انسان تھا. اینی وے چلے چھوڑے. ایڈیسن جو ہوتا ہے نا، ایڈیسن جو تھا نا اس نے 1800 ایفرٹس کی تھی جی بلب بنانے کی. باقی سے سائنٹیفک میتھڈ پہ ہی عمل کر کے یہ سارا پروسیس کیا تھا، لگا رہا بس کرتا ہی گیا اور آخرکار کامیاب ہو گیا. نہیں اب میں ایز اے فن لے رہی تھی، ادروائز میرا کوئی بھی نہیں ہے اس کے شعر میں گستاخی کرو تو ایسے کومینٹ مت کیجیے گا. کہ چلے سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے جی، ہم نے بات کی تھی کہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ شروعات کرتا ہے کوشچنس پر، اور کوشچن کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں، وہ ود آبزرویشنز ہوتے ہیں. جب ہم کوئی چیز سنتے ہیں نا یا دیکھتے، یا یوں کہہ لیں کہ جب ہم ہیئر کرتے ہیں، وین وی ہیئر تھنگس بٹ وی ڈو ناٹ لسن دیم، وی سی تھنگس بٹ وی ڈو ناٹ آبزرو دیم. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ہم کچھ سن رہے ہوتے ہیں بٹ ہم سن نہیں رہے ہوتے. یہ کہ یہاں پہ ایک بات کہی گئی کہ دیکھیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ سن رہے ہوتے ہیں بٹ وہ سن نہیں رہے ہوتے، مطلب دھیان نہیں ہوتا اس طرف. اور کبھی ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بٹ اسے آبزرو نہیں کر رہے ہوتے کہ اس میں ہے کیا. اب بیسیکلی آبزرویشن ہے کیا، یا یوں کہہ لیں کہ کیوریس آبزرویشن سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے، تھرو انڈکٹیو پروسیس. یہ سٹارٹ ہوتی ہے جی انڈکٹیو پروسیس کی. کسی بھی ڈسکوری آف نیو پرابلمز، آئیڈیاز، تھیوریز، ڈیسیژن نیڈیڈ اینڈ پرابلم پریونٹیشن یوزلی بگن. میں جب تھی نا 9th کلاس میں، آئی تھنک ہاں 9th میں تھی، وہ تھیوریز آتی تھی، نیوٹن 3rd لا، 4th لا، اور یہ سارے کچھ تھے. وہ لوگ دیا کرتے، جیسے میں نے ابھی بلب کو آپ کو بتایا نا کہ کافی نکما تھا، مجھے لگتا تھا کہ وہ ان کا دماغ خراب ہے، اتنے مجھ کے بنا کے ہمارے سروں پہ چھوڑ کے. تو وہ میرے ذہن میں آ گیا تھا، تو سوری فار دس. تو چلے جی واپس اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں. Discovery of new problems, ideas, theories and decision needed and problem prevention usually begin with curious observation using the 5 senses: smelling, tasting, hearing, feeling, seeing. 5 senses کون سی ہوتی ہیں؟ یہ تو چھوٹے بچوں کو پتہ ہوگا، مجھے امید ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا. اسمیل کرنا، ٹیسٹ کرنا، ہیئر کرنا، فیل کرنا، اور کسی چیز کو دیکھنا. یہ 5 ہوتی ہیں جن کے تھرو ہم آبزرو کرتے ہیں کسی چیز کو. یہ ہماری سینسز کام کرتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. اوکے جی، یہاں پہ ایک پوائنٹ تھا کہ جو آئیڈیا، پرابلم یا ڈیسیژن یا ٹینٹیو تھیوریز ہوتی ہیں نا، وہ کس انداز میں پائی جاتی ہیں، وہ ایز اے کوسچن پائی جاتی ہیں. آئیڈیا بھی کوسچن کے اندر ہوگا، پرابلم بھی آپ ایز اے کوسچن ہی پوچھیں گے، ڈیسیژن لینا ہے تو بھی آپ ایز اے کوسچن کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا میں یہ کروں یا نہ کروں، اٹس اے کوسچن. ٹینٹیو تھیوریز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوسچنس کے اندر ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو انکریج کرتی ہے نا آپ کے مائنڈ کو کہ وہ اوپن مائنڈ آپ ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سچ کیا ہے.
یا آپ چاہتے ہیں کہ کس چیز کو ہمیں پروف کرنا چاہیے یا نہیں. تو یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. باقی اس میں اتنا پیپر ریلیٹڈ نہیں تھا. ہم ڈائریکٹ آتے ہیں جی آبزرویشن ویریبل ہے یا کانسٹنٹ ہے. اب جب ہم آبزرویشن کو دیکھتے ہیں نا ایز اے ویریبل یا کانسٹنٹ، تو سب سے پہلے ہم ہائپوتھیسس کو دیکھتے ہیں. ہائپوتھیسس جو ہوتا ہے نا وہ ایجوکیٹڈ گیس ہوتا ہے اباؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین دا انڈیپینڈنٹ اور ڈپینڈنٹ ویریبلس. ہائپوتھیسس کیا ہے؟ یہ ایک ایجوکیٹڈ گیس ہے جو کہ بتاتا ہے یا کسی بھی ریلیشن شپ کے درمیان پایا جاتا ہے. اب وہ ریلیشن شپ کس چیز کے درمیان ہوتا ہے؟ بٹوین دا انڈیپینڈنٹ اور ڈپینڈنٹ ویریبلس. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ریڈنگ کی تو ہم کہیں گے کہ ریڈنگ از انوالو بیہائنڈ دا ایجوکیٹڈ گیس. ایکسپرٹ اوپینین آلسو انوالو ان اٹ. ایکسپرٹس کے اوپینین اسی میں پائے جاتے ہیں. ریڈنگ جو ہوتی ہے وہ ایجوکیٹڈ گیس کی مطلب ایک فارم ہوتی ہے. ویریبلس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ویریبلس ہوتے ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے اوپر. ہم کبھی بھی سائنٹیفک میتھڈ کو وداؤٹ ویریبل اپلائی نہیں کر سکتے. یوں سمجھ لیں کہ ویریبلس جو ہوتے ہیں نا یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مکمل آپ کے ہائپوتھیسس کو چینج کر دیتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم کانسٹنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی مکمل ہائپوتھیسس کو چینج نہیں کرے گا یا مکمل کسی بھی چیز کو چینج نہیں کرے گا. باقی اس میں ایگزامپل تھی تو وہ اس میں اتنا امپورٹنٹ کچھ نہیں تھا. تو چلے جی ملتے ہیں نہیں 34 کو ایک بات اور کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر پسند آتا ہے تو کمنٹ کیجیے گا. لائک کا بٹن پہ پریس کیا کرے. دیکھیں آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، بس دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھا دیتے ہیں اور بس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. میں آپ کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں. چلے جی ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.